देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं जिस पे बात तो होती है, लेकिन बात कभी हकारत से होती है, कभी तंज से होती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ी हकारत से कहा जाता है जी प्रॉपर्टी डीलर, और वहाँ कभी लाइल्मी होती है, कभी हसद होती है, हसद का एलिमेंट होता है, और कभी बस ऐसे ही फैशन के तौर पे कहा जाता है। तो ये प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया गया है कि कोई 100 किस्म की कैटेगरी के लोगों को प्रॉपर्टी डीलर कह दिया जाता है, और जाने बूझे बग़ैर कि ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री के जो बिल्कुल अंदर के मामलात हैं वो जाने बूझे बग़ैर लोग इस पे जजमेंटल हो जाते हैं। और स्पेशली हमारा जो दानश्वर अशराफिया है वो रिसर्च तो करती नहीं है आजकल, दूसरे मामलात में तो बहुत थारो रिसर्च करते हैं, और शायद उसकी वजह ये है कि इन चीज़ों पे इतनी रिसर्च अवेलेबल भी नहीं है। और पिछले 30-40 साल में इस शोबे ने पाकिस्तान की मैशत माशरत पे बहुत असरात मरतब किए हैं, और उसके असरात जो लोग देखते हैं वो फिर उस पर कमेंट्स करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है कि हम इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, जिन्हें 3-3 4-4 दहाइयाँ हो गई, उन्होंने काम किया बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, बहुत ही कामयाबियाँ भी समेटी, अपने ज़ात के लिए, मुल्क व कौम के लिए जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने किया। तो हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रियल एस्टेट एजेंट, जो हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता जो लोग हैं उनको ज़हमत दी जाए, और उनसे बिल्कुल जो अंदरूनी मामलात हैं जिस पे लोग एक सरसरी सा तबसरा करके आगे निकल जाते हैं, उनसे इस मौजू पर बात की जाए। तो आज हमारे मेहमान हैं जो इस इंडस्ट्री से पिछले कोई 4 दहाइयों से वाबस्ता हैं। उन्होंने बड़ी नेकनामी कमाई, डिफेंस क्लिफ्टन में स्टेट एजेंट एसोसिएशन जो है उसकी सियासत में भी मुतहरक रहे, और अपना काम बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें एक उस्ताद का दर्जा हासिल है। तो हमारे आज के मेहमान हैं ज़ुल्फ़कार हुसैन सिद्दीकी साहब, और हम अब उनसे गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। ज़ुल्फ़कार भाई, बहुत खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। ज़ुल्फ़कार भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि 30-40 साल में पिछले में इस शोबे ने पाकिस्तानी मईशत माशरत पर बहुत मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात मरतब किए हैं। मुस्बत हमें अपनी बरादरी में नज़र आते हैं, मनफी हम मीडिया पे सुनते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? एक्चुअली आज़म साहब, ये जो चीज़ आप फरमा रहे हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा डिग्रेड करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर हम गौर करें शुरू से, और बहुत 60s में अगर हम चले जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों की जो सोचें थीं वो रियल इस्टेट को जो है ना वो एक एसेट समझते थे और अपनी सेविंग समझते थे। जो माइग्रेशन के बाद भी लोगों आए यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, उनके पास 2 ही चीज़ें थी। या तो उन्होंने यहाँ पे क्लेम के अंदर ज़मीनें ख़रीदी, या ज़मीनें या घर बार लिया। दूसरा स्टॉक का मामला आ गया। अब आते हैं रियल इस्टेट के ऊपर। रियल इस्टेट जो है दुनिया के अंदर, कौन सा मुल्क मुझे आप नाम बता दें जो रियल इस्टेट माइनस करके तरक्की किया? पूरी दुनिया के अंदर रियल इस्टेट हमेशा ग्रूम करती, क्योंकि रियल इस्टेट डजंट मीन ओपन लैंड, इट्स ए कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब जो सही जुमला है रियल इस्टेट का वो ये है। और उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेतहाशा, और वो हमारे लिए किसी भी मुल्क में, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेट हालात ऐसे रहते हैं, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है इकॉनमी में, जिसकी वजह से हमारे जो है ये सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। जो आपने लफ्ज़ कहा मईशत के ऊपर नेगेटिव, रियल इस्टेट
جو ہے وہ نیگیٹو رول ادا نہیں کر رہی. ہمارے جو سسٹمز ہیں, ہمارے جو پالیسیز ہیں, وہ نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں. اور گرومنگ جو آپ اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ کھیل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پرائس یا کسی بھی چیز کی ویلیو وہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے لنکڈ ہے. ٹھیک. زمین لمیٹڈ ہے, آبادی ہماری بڑھتی چلی گئی اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی. اسی لیے لوگوں کو سیکیورڈ انویسٹمنٹ ان ریئل اسٹیٹ ملتی ہے. ٹھیک. اٹس اے پازیٹیو. میری نظر سے یہ بالکل کوئی ٹھیک ہمارا ہے, نیگیٹو بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہے. دیکھیں بہت پوٹینشیل تھا اس انڈسٹری اور میں. وہ ہوا. ہم لوگوں نے مطلب میں اینڈ 70s کے آخر میں آیا, ارلی 80s میں آیا میں, اور اس وقت بھی جو ہے لوگوں کی سوچ, جو پرانے لوگ تھے ان کا جو بیسک سینس آف سیکورٹی تھی وہ ریئل اسٹیٹ تھی. وہ ادھر ادھر ایون جو انڈسٹریز تھے, جو میرا اپنے ساتھ تجربہ رہا, جو انڈسٹریز تھے وہ بھی اپنی انڈسٹری میں کام کرتے تھے, اپنی سیونگ جو ان کے پاس ہوتی وہ ہمارے پاس انویسٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور یہ ایک سیکیورڈ جگہ اچھا, ہے. یہی جو اس کا پوٹینشیل ہے, پاکستان کے دوسرے سارے ڈائنامکس دیکھیں تو پوٹینشیل ہے, کیا اسی نے اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہی جو پوٹینشیل تھا اس کا, وہ نظام نہ ہونے کی, جو آپ نے کہا کہ نظام کی وجہ سے فیلئر ہوا, لیکن منفی اثرات آئے تو ضرور نا, کہ چند مطلب اگر 24 کروڑ 10,95,000 لوگوں کے ملک میں سے فرض کریں یہ موقع شروع میں 1 لاکھ نے اویل کیا, پھر 2 لاکھ ہو گئے, پھر 10 لاکھ, 15 لاکھ, یا آج چلیں 50 لاکھ ہو گئے ہوں گے جو ڈائریکٹ اس کو اویل کر سکتے تھے, اس کی بنیاد پر کیا ہوئے منفی اثرات بھی ہوئے جو لوگ کہتے ہیں وہ ہوئے؟ اس میں جو منفی اثرات کا جو ہم پہلو کو سامنے رکھتے ہیں وہ ہمارا نیگیٹو اس سینس میں ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ یہ پورا سیٹ اپ ہے, یہ ایک مخصوص طبقے کے پاس, چاہے اس کی اویئرنیس کہہ لیں یا وہ اس کو اپرچونٹی کہہ لیں اس کے پاس, کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے نا کیش اکانومی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ بھی ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر موجود ہے. وہ لوگ اس کو مونوپلائز کرتے ہیں اور اس کو وہ لے کے آگے چلتے ہیں. اسی وجہ سے وہ محدود رہ گیا ان سرکل میں جہاں پہ پیسہ ہے, یعنی کہ ایلیٹ کلاس. یعنی اگین اگر ہم آپ کے پہلے جواب کی طرف آئیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ نظام کی بدولت اس کے منفی اثرات, یعنی ریاست ریگولرائز نہ کر سکی کہ اس کا جو پوٹینشیل تھا اس کو اس طرح کنٹرول رکھا جائے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ, یعنی ایک جب ایک آدمی نے 10 پلاٹ خرید لیے یا اس سے زیادہ بھی خرید لیے جو کہ اس کی بیسک نیڈ سے علیحدہ تھا, اس کی بدولت عام آدمی کے لیے جو بہت قیمتیں بڑھ گئیں, یہ سب سے بڑا تو نیگیٹو امپیکٹ یہی ہے نا جی. تو یہی اس کا مطلب لیا جائے کہ پھر ریاست کا فیلئر تھا جو وہ ڈال دیتی ہے اس پیشے سے وابستہ لوگوں کی طرف. یہ کیا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے؟ کہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ریاست کبھی بھی سنجیدہ ہوئی نہیں اس معاملے میں. ریاست نے کبھی بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا. ریرا کا جو ڈرافٹ ہے 2012 میں بنا تھا, جو تیار ہو گیا تھا, اور وہ آگے ٹریول کرتے کرتے آج 2023 ہو گیا, وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا اور اس کا بند ہو گیا. بھئی وہ کیوں نہیں, آپ نے ریرا کو آپ کیوں نہیں اپلائی کیا؟ اگر ریرا اپلائی ہوا ہوتا, اگر مطلب حکومت وقت سنجیدہ ہوتی اس وقت کی یا درمیان والی جو بھی حکومتیں تھیں, تو آج ہم لوگ جو ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ اور یہ 3 رنگ کی جو ہے پرائسز کو لے کے جو ہم چلتے پھر رہے ہیں, اور یہ اسپیکولیٹرز بیچ میں اس کو کیش کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کبھی سنجیدہ نہیں ہوئی, اور اس کی مین وجہ بیوروکریٹس ہیں, اور وہ ادارے ہیں جن کا انٹرسٹ وابستہ ہے ان زمینوں سے. ٹھیک. کیونکہ یہ اگر یہ سب چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ بیکار ہو جائیں گے. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے آپ کے اسی جواب سے کہ یہ اگر مطلب اس کو ریگولرائز کیا جاتا, اس پہ کچھ جو آپ نے 3 پرائسز کی بات کی
کہ اگر اس کو ایسا کوئی نظام وضع کیا جاتا کہ جس میں لکھت پڑھت اتنے کی ہو، تو یہ بلا وجہ کا خوف ہے کہ اس سے کاروبار متاثر ہوگا، اس سے اس کا حجم بڑھے گا. دیکھیے آپ ایک چیز ہوتی ہے، آپ دنیا کو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جی ان کو ہی آپ ماڈل بناتے ہیں نا، بالکل آف کورس، انہی کو آپ دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا پوری دنیا جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں کیا وہاں پہ گرے اماؤنٹ موجود ہے؟ نہیں. وہاں پہ فل وائٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ بلا وجہ بلا وجہ کا خوف اس وجہ لا سے علمی اور لا علمی چند لوگوں کا انٹرسٹ یا لا علمی. لا علمی. دوسری ایک خوف کس کا؟ اداروں کا. خوف کس کا؟ ایف بی آر کا. ایف بی آر کو جہاں تک میں نے ابھی تک مانیٹر کیا یا میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ اردو میں اس کو بھگتنا کہہ سکتے ہیں. بھگتنا کہیں گے کہ ہر وہ آدمی جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کے اوپر ہی یہ نوٹسز بھیجتے ہیں. اچھا جو نوٹس جو ٹیکس نہیں بھر رہا نا دے انجوائے. تو لوگوں کا وہ ایک خوف وائٹ منی، اور کیونکہ گورنمنٹ نے تو ایک دو دفعہ کوشش کی کہ انہوں نے منسٹریز اپلائی کی لوگوں نے جو ہے پھر بھی اس کو یوز کیا لیکن کہیں اور یوز کر. اچھا ذوالفقار بھائی، ابھی ہم آتے ہیں عام پاکستانی کے انٹرسٹ کی طرف کہ اس آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے جی آج کل ریئل اسٹیٹ میں تیزی ہے، پھر ہم سنتے ہیں جی آج کل ریئل اسٹیٹ میں مندی ہے. تو آج کل کیا حالات ہیں؟ آج کل مندی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کوئی پروفیشنل کہتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں خدمات بیچتا ہے یا کسی اور طرح سے وابستہ ہے ایز انویسٹر، یا تو وہ مندی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں، ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، یا اصل اعظم صاحب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ کو اوپن لینڈ ٹریڈنگ ہی مان لیا ہے. ٹھیک. جبکہ اگر ہم پیچھے اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں، مندی تو 4-5 سال سے ہے، ٹھیک، پچھلے 2-3 سال میں کلفٹن اور ڈیفینس کی پراپرٹی، کنسٹرکٹڈ پراپرٹی، اپارٹمنٹس، بینگلوز اور اپارٹمنٹ کئی ایسے ہیں جو تقریباً 50% انکریز کر گئے. اوکے. وہاں کہاں مندی ہے؟ ہم لوگوں نے ایک جنرل کنسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ مینز اوپن لینڈ ٹریڈنگ. سر ٹریڈنگ نہیں ہے ریئل اسٹیٹ. اگر اس میں آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے بچت کرنی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ مینز کہ سال 2 سال 5 سال. اٹ از انفارچونیٹ ہمارے ملک کی اکانومی ہی 5 سال پہ چل رہی ہے، مطلب ہمارا 5 سال سے بڑا منصوبہ ہی نہیں ہوتا. یعنی مندی جب بھی کوئی کہے اسٹریٹ ایجنٹ، کوئی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ انویسٹر مندی کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل اس کو ٹریڈنگ نہیں ہو رہی اور اس کو نفع روز نہیں مل رہا ہے، تو وہ اس کو مندی کہتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک. اور یہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے 1996 سے. اوکے. اور تیزی اس کے الٹ کر لیں ہم تو وہ تیزی ہے، یعنی آج کوئی چیز کسی نے کروڑ کی خریدی، کل 1.5 کروڑ کی ہو گئی، وہ تیزی ہے. ہاں بالکل، تیزی تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر جو پرائس اگر تیزی ہوتی ہے اسی کو کہیں گے نا، پر جب آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ فردہ انہانس ہو جاتی ہے ادھر سے تیزی. تو یعنی ریئل اسٹیٹ میں تیزی سے مراد کی قیمتیں دن دگنی رات چگنی بڑھ رہی ہوں تو وہ ہے تیزی. اٹس اے ڈینجرس فار اکانومی. ٹھیک. دیکھیں دنیا پاکستان کے اندر دو شعبے ہیں جو نان پروڈکٹیو ہیں میری نظر سے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں، میں ایک آرڈنری سا ایک آدمی ہوں، ایک چھوٹا سا بروکر ہوں. آئی ایم پراؤڈ کہ میں بروکر ہوں. اوکے. اس چیز کو وہ 2 شعبے جو ہے اوپن لینڈ ٹریڈنگ اور اسٹاک ایکسچینج. ٹھیک. اسٹاک ایکسچینج بھی ریئل ہماری اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی. چند مخصوص شیئرز ہیں جن کو اٹھاتے ہیں یہ، کیونکہ میں اسٹاک کا کام بھی کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سے شیئر یہ اٹھاتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے جی 500 پوائنٹ بڑھ گئے، 800 پوائنٹ بڑھ گئے، جبکہ ریئل ریفلیکشن نہیں ہے. یہ دونوں نان پروڈکٹیو ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اکانومی سے، آپ کی ڈیولپمنٹ سے. یعنی پلاٹوں میں اگر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ایک نے لیا دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا اور اس سے آپ کے پیسے بن رہے ہیں، تو یہ آپ کی ریئل اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. میرا اگلا سوال یہی ہوتا آپ سے کہ کیا اس طرح کی جو بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہو، پلاٹس روز بڑھ رہے ہوں
کیا یہ کسی ملک کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے یہ کوئی اچھا سائن ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے ابھی پہلے ہی کہا کہ نو اٹس بیڈ. دیکھیں اکنامکس میں ایک ٹریڈ گراف ہوتا ہے، ایک وہ گراف یوں موو کرتا ہے، دنیا میں کرتا ہے. فرق یہ ہے ڈیولپ کنٹری میں سلو کرتا ہے، ہمارے یہاں پہ فلکچویشن بہت زیادہ تو ہے. پھر جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی لا علمی کی بدولت ہم آج تک نظام نہ وضع کر سکے، تو اسی طرف کیا ہم اگر اپنے گریبانوں میں جائیں گے، ہم ایز انڈسٹری کے کو اگر میں سمجھ لوں آپ اس کے ریپرزینٹیو ہیں، تو کیا پھر ہماری طرف بھی ہم جب کوئی سرکار کوئی بھی ایسا قانون پاس کرتی ہے جس سے یہ جو آپ نے کہا کہ نان پروڈکٹیو کام ہے یہ ذرا رکے، یہ کسی کنٹرول میں آئے، یہ کسی توازن سے چلے، عام پاکستانیوں کی پہنچ میں رہے، تو ہم پھر جب اس کے لیے کہتے ہیں جی احتجاج کرتے ہیں کہ جی وہ مارکیٹ بیٹھ گئی اور اس کی بنیاد پر پھر ہم پالیسی میکرز کو اور ریاست کے اداروں کو، حکومتوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ بہتری کریں، تو پھر وہ بھی لا علمی کا ہی ایک عنصر ہوا. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم بہت اچھی نالج رکھتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ اٹھا کے مار دیتے ہیں عام لوگوں کی طرف، مطلب میں ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان. وہ تو دیکھیں کلیئر ہو گیا کہ پالیسی میکرز کا کیا رویہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ابھی آپ نے کہا کہ جی تیزی ایک نقصان دہ ہے نان پروڈکٹیو کام کی، ٹریڈنگ صرف ٹریڈنگ، یعنی اس کا کوئی پروڈکٹیو پہلو نہ ہو، صرف جو ٹریڈنگ ہے وہ اوپن لینڈ ٹریڈنگ، جی وہ معیشت اور معاشرت کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ میں صحیح سمجھاؤں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ٹریڈنگ رک جاتی ہے تو آپ کی برادری، میری برادری جب کہتی ہے کہ یار وہ رک گئی ہے اور اس پہ ہم پھر احتجاج کرتے ہیں، تو وہ بھی وہی لا علمی ہے جس طرح وہ اس کو ڈیولپ کنٹریز کا ماڈل سامنے رکھ کے ہمارے پالیسی میکرز اس کے لیے کوئی نظام وضع نہیں کرتے. اور اگر وہ کبھی کوشش کرتے ہیں بے دلی سے یا کسی کے پریشر سے، IMF کے پریشر سے، FTF وغیرہ کے پریشر سے جب وہ کوشش کرتے ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں تو ہماری بھی لا علمی ہی ہے، شارٹ سائٹڈنیس ہے یا واقعی جینون معاملہ ہوتا ہے؟ وہ نہیں، شارٹ اصل بات یہ تو مارکیٹ فورسز ہیں. جی بنیادی طور پہ مارکیٹ فورسز جو ہیں نا، میں نے آپ سے کہا پہلے کہ اکنامکس میں ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہوتا ہے، لیکن کئی جگہ کے اوپر ہماری پالیسی میکر ایک جو ہے ایک روم دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بلیک منی کو جو ہے کھپت کرنا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو بات ہو گئی کہ جب اس کے وائس ورثہ جب وہ کچھ ایفرٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹریڈنگ رک گئی اور ہم اس کو ظلم گردانتے ہیں، تو وہ بھی وہی اسی طرح کی لا علمی. دیکھیں ہر انسان چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو، وہ کسی بھی ملک کا شہری ہو، وہ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، تو وہ اپنا پورا انسان ہونے کا اپنے وہ جو سارے اس کے رول ہیں سارے ذہن میں رکھتے ہیں نا، صرف اپنی ذات یا اپنے پیشے کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ایک مکمل انسان. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں، وہ ہم نے پالیسی میکرز پہ تو بات کر لی، جو اب میں بار بار آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب اسی ٹریڈنگ کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مضر ہے معیشت اور معاشرت کے لیے، وہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ زیادتی ہوگی، بہت ظلم ہو گیا، تو ہماری بھی یہ لا علمی ہوتی ہے، شارٹ سائٹڈنیس ہوتی ہے. نہیں، یہاں پہ اعظم صاحب میں آپ سے تھوڑا سا یہاں سے ڈفر کر رہا ہوں. آپ جو سوال مجھ سے اس وقت کر رہے ہیں پالیسی میکر، سر پالیسی جو آپ پالیسی میکر کی بار بات کر رہے ہیں، نہیں کر رہا میں اس کی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو قانون اپلائی کرتے ہیں جی ہم چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. نو، بات یہ کہ آپ کون سا قانون اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ازیوم کرتے ہیں 7E کی آپ بات کرتے ہیں جو آج کا ہاٹ ٹاپک ہے. میں نے نہیں کی، ابھی بات اس پہ آئیں گے. نہیں، میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک، ایک پالیسی بنائی انہوں نے کہ جی ہم اس سے جو ہے نا اپنی اکانومی کو وائٹ کریں گے. ٹھیک، ارے بھائی کیسے وائٹ کرو گے اسے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس سے؟ ریونیو کلیکشن، وائٹ منی، لوگوں کی پراپرٹی ڈکلیئر؟ ارے بھائی وہ تو آپ پہلے کر سکتے ہو جب ہم پہلی پراپرٹی خریدتے یا بیچتے ہیں. 236K
ایڈوانس ٹیکس ہم جمع کراتے ہیں, وہ فارم ہوتا ہے, اس کے اندر میرا NIC نمبر لکھا ہوا ہے. جب میرا NIC نمبر, آپ ایک NIC نمبر ڈالیں, میری ساری پراپرٹی آپ کے سامنے ہوگی. تو ہمیں پینلائز کیوں کر رہے ہو کہ بھئی FBR سے آپ پہلے لیٹر لے کے آؤ اور وہاں سے آپ پھر وہ لیٹر وہاں پہ جمع کراؤ اور اس کے بعد 7E کا وہ جو ہے ڈیم ٹیکس پے کرو. کیوں؟ آپ کے پاس تو پوری لسٹ ہونی چاہیے. یا تو معذرت کے ساتھ وہاں پہ فضول لوگ بیٹھے ہوئے. NIC آپ کا اس وقت انکم ٹیکس نمبر ہے, وہ آپ کہیں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, آپ کا ضرورت نہیں. چلیں, آپ نے کیونکہ یہ خود آپ اس طرف آپ جمپ ان کیے, جی, تو آپ بتائیں یہ 7E ہے کیا, یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے آج جو بڑا چرچا ہے ہماری انڈسٹری میں, اور جی اس سے ہماری ٹریڈنگ رک گئی یا جو بھی ہے, جی اس سے مندی آ گئی. دیکھیں 7E بیسیکلی ڈیم ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا عام ناظرین کے لیے ذرا ایکسپلین کریں, عام پاکستانی کے لیے, پاکستانی دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے اس کا انٹرسٹ ہے. سمپل, ہمارے ملک کے اندر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک سسٹم چل رہا ہے 2-3 کا, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک یہ کلاس کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, اس کو انٹروڈیوس کیا. انیشلی انٹروڈیوس انہوں نے یہ کیا تھا کہ 7E وہ شخص جس کی ویلیو, لفظ فیئر ویلیو جملہ یوز ہوتا ہے, جڑے انفارچونیٹ وہ فیئر نہیں ہوتی, جس کی جو ہے آپ کی 2.5 کروڑ روپے ٹوٹل آپ کی انکم ہوگی, اس سے ایکسیڈ جو ہوگا اس کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے آپ کو اس کی پراپرٹی کے اگینسٹ آپ کو ایک ٹیکس پے کرنا ہے, جو پوائنٹ جو ہے اس کی فیئر ویلیو بنا کے پوائنٹ میرا خیال ہے 1% ہے سم تھنگ. پہلے تو یہ تھا. اب اس کے بعد اور پینالائز کیا قوم کو, اور وہ پینالائز یہ کیا کہ جی آپ کی پراپرٹی کوئی بھی ہو, چاہے آپ کی 5 لاکھ کی کسی بھی مالیت کی ہو, جو 5 لاکھ کی ہے, 5 کروڑ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ, کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہے فرام FBR. ٹھیک, وہ آپ لیں, وہ آپ کو 7-8 دن میں دیں گے, اور وہ جو ہے آپ پریزنٹ کریں پیپرز کے ساتھ, وہ ہو جائے گا. ہمارے ملک میں جب کہ آپ کی اکانومی تین چیزوں میں گھوم رہی ہے, 3 اماؤنٹ میں, 3 ٹیبلز میں گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے شائع ہوتے ہیں. اگر یہی ایک فیئر ویلیو, ریئل ویلیو آ چکی ہو, لوگوں کو کیا ڈر ہے؟ اور میری سمجھ میں نہیں آتا یہ 7E کو جو ہے یہاں کیوں یہ ہمیں اس ایکسرسائز میں ڈالتے ہیں, یہ ایک خوف پیدا کر رہے ہیں. اور ہم جو چیخ رہے ہیں, ہم ریپرزینٹ مائنڈیڈ, ہم لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ہم انویسٹر نہیں ہیں. ہم اس انویسٹروں کو جو ہے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی ہم متاثر ہو رہے ہیں, انڈائریکٹلی, اس لیے ہم چیخ رہے ہیں. انڈائریکٹلی متاثر تو انویسٹر ہو رہا ہے. آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں, اگر اس کو تھوڑا سادہ کیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ نیکسٹ سٹیج ہے. پہلا سٹیج یہ ہونا چاہیے کہ جو پراپرٹی جتنے کی بکے اتنے کی لکھت پڑھت ہو, سرکار کو پہلے یہ نظام وضع کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, اور اس میں بھی دیکھیں 2-3 قسم کی رائے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جتنے کی پراپرٹی بکی اتنے کی ہی اگر لکھی تو ملک کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے گی, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. کیا یہ بات درست ہے کہ شفافیت آ جانے سے, یعنی ہم کوئی پراپرٹی جتنے کی بکے گی اتنے کی لکھیں گے تو اس سے بہت بڑا ایک معاشی ٹرمائل پیدا ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہے؟ کبھی شفافیت سے یہ میرا خیال ہے ہم لوگ تھوڑے سی ویلیوشن ڈسکس کی ہے. دنیا, پوری دنیا دیکھیں, دنیا سے ہم چل رہے ہیں. ہم جو ہے 3rd ورلڈ کنٹری میں ہیں, ہم ڈیولپ کنٹری کو رول ماڈل بناتے ہیں, اور وہاں سے وہ جو فارمولیز ہیں یا جو چیزیں ہم لے کے آتے ہیں. کیا دنیا کے اندر چاہے امریکہ ہے, کینیڈا ہے, UK ہے, یا یورپین کنٹریز ہیں, یا وٹ ایور جو بھی ہے, وہاں پہ اگر فیئر ویلیو یا ریئل ویلیو چل رہی ہے, کیا ان کی اکانومی بیٹھ گئی؟ ہمارے یہاں پہ ایک روم بھی دیا جاتا ہے. روم کیا دیا جاتا ہے؟ میں فائلر ہوں, میں 2% ٹیکس پے کروں گا, معذرت ہے آپ نان فائلر ہیں, آپ 4% دے دیں. یعنی کہ آپ کو یہ روم دیا جا رہا ہے
کہ اپنا تھوڑا سا پیسہ جرمانہ دے کے جرمانہ دے کے کفارہ دے کے آپ آزاد ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو نوٹسز بھیجتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں بطور اسٹیٹ ایجنٹ تقریباً 4 دہائیاں 40 سال اس فیلڈ میں گزارنے سے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ روز ہر طرح کے اداروں سے ملنا اپنی عملی زندگی میں ایز این اسٹیٹ ایجنٹ آدمی جو آبزرو کرتا ہے جو روز بھگتتا ہے اس سے بہتر کوئی اس کے حل بھی تلاش نہیں کر سکتا کہ یہ کام مجھے اس طرح ہرڈلز آتی ہیں ایسے ہو جائے. کیا یہ 24 کروڑ 10,95,000 دنیا کی 7ویں ایک ایٹمی طاقت ہر طرح کا پوٹینشیل اس میں یو سی وارڈ سے لے کر فیڈریشن تک پورا ایک نظام انتظامی ڈھانچہ تو کیا یہ ممکن ہے سرکار کے لیے کہ وہ اس طرح کا نظام وضع کر سکے کہ پراپرٹی جتنے کی لکھی جائے اتنے کی ہی بکے یا جتنے کی بکے اتنے کی ہی لکھی جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کوئی 11-12 میرا خیال ہے ایمنیسٹی بھی دی جا چکی ہیں پچھلے 78 سال سے لے کے آج تک، لیکن جب بھی اس پہ بات ہوئی تو ہر کارنر سے چیخ و پکار. کچھ لوگ کہتے ہیں ریاست کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کر نہیں سکتے، جبکہ فزیکلی ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو یو سی کے ایک وارڈ سے لے کے اور پوری فیڈریشن کا ہمارے پاس ایک ڈھانچہ ہے. ہر جگہ پہ جو بھی اس جغرافیے کے اندر ٹیریٹری آتی ہے وہاں اس حکومت کا عمل دخل ہے. نظامی ڈھانچہ ہے، افسران ہیں سلیکٹڈ الیکٹڈ، دونوں طرح کے سلیکٹڈ اور 2-3 قسم کے الیکٹڈ، ہر طرح کے حکمران ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو اور چاہے وہ کسی رجسٹرار آفس کا کوئی چھوٹا سا آفس بیرر ہو. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر یہ چیخ و پکار کیوں اتنی ہو جاتی ہے جب آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ یہ سب سے پہلا قدم ہے اگر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ دیکھیں سمپل ہے، اف دیر از اے ول دیر از اے وے. کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ کئی جو کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی مثال لے لیں، آپ نے سمگلنگ روکنی تھی، آپ نے ڈالر روکنا تھا، آپ نے دو جگہیں بند کی، آپ کا ڈالر نیچے آ گیا. کوئی آپ نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہاں پہ آپ کی ول تھی، آپ کی سروائیول ایشو آ گیا تھا. سر آپ کی بات چیت سے جو لگا کہ جب تک لکھت پڑھت پوری نہیں ہوگی تو یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. باقی ہم کاسمیٹکس جو بھی کرتی رہے، ریاست کرے، حکومت کرے، جس کے بھی دباؤ سے کرے. تو یہ پھر ایک چیز بتائیے کہ ہم خدمات بیچنے والے ہیں، یعنی ہم اس وقت یہ پروگرام ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس انڈسٹری سے خدمات بیچنے والے وابستہ ہیں ان کے خیالات، ان کا نقطہ نظر عام پاکستانی تک پہنچے، وہ چاہے دنیا میں جہاں بھی آباد ہے. تو خدمات بیچنے والے، ویسے تو ہمارے قبیلے میں پتہ نہیں 100 طرح کے لوگوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، ڈیولپر کے کارڈ پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے اور باقی 100 طرح کے لوگ جو کسی نہ کسی طرح اس کام سے وابستہ ہیں ان کے کارڈز پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے. یا دوسرا ہماری دانشور اشرافیہ صحافی، دوسرے بس ایک غصے سے کہہ دیتے ہیں پراپرٹی ڈیلر، جبکہ ہم خدمات بیچنے والے کی بات کر رہے ہیں. تو خدمات بیچنے والوں میں ہمارا ہر طرح کا جو بھی بندہ خدمات بیچتا ہے، چاہے وہ نائی ہے، چاہے وہ لوہار ہے، ترخان ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، وہ کوئی بھی وکلا ہیں، وہ کوئی بھی ہیں جو خدمات بیچتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ سول انجینئر، آرکیٹیکٹ، سیمنٹ، سریا یا دیگر اس طرح کی چیزیں بڑھنے سے وہ تو نہیں سڑکوں پہ آتے، وہ تو نہیں کہتے ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میڈیکل یہ اپنی دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں اور ڈاکٹروں نے جلوس نکالا ہو کہ جی ہمارے تو کلینک بند ہو گئے، ہمارے تو چولہے ٹھنڈے ہو گئے، مریض اب آ نہیں رہا. تو یہ پھر یہ کانٹرڈکشن جو ہے، جب سرکار کہتی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، وہاں قیمتیں بڑھنے پہ اور بھی کوئی نہیں آتا، یہاں قیمتیں کم ہونے پہ. اب اگر میں
2 منٹ کے لیے ریاست کو تو ہمارے یہاں پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ ڈیول ہے، تو میں ڈیول ایڈوکیٹ بن جاؤں، تو وہ کچھ ایسے اقدامات لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے لیں جس سے 24 کروڑ 10,95,000 لوگوں کے لیے کی دسترس میں چھت آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. تو اس پہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو آپ چیز فرما رہے ہیں نا کہ جو لوہار نہیں آتا، وہ سیمنٹ والا نہیں آتا، دوائیاں بیچنے والا نہیں آتا، وہ قیمت بڑھنے پہ وہ اس میں وہ پرائس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے. سروسز بیچنے والا ڈاکٹر یا کچھ بھی ہے وہ اپنی فیس بڑھا دیتا ہے، اور وہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر جو سب سے بڑی چیز جو ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لائسنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لائسنس کے لیے مختلف ٹائم پہ میں نے آوازیں اٹھائیں اپنی ایسوسی ایشن میں، اور میرا خیال ہے آپ نے بھی تھوڑا بہت ساتھ دیا میرے ساتھ، ہم لوگوں نے مل کے بھی کام کیا، لیکن انفارچونیٹ اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہو رہا نہ حکومت وقت کو نہ ہمارے کولیگس کو. سر کہیں آپ کے خیالات میں یا آپ جو اس وقت کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑا کانٹرڈکشن لگ رہی ہے، تضاد لگ رہا ہے. آپ نے کہا کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ مضر ہے معیشت کے لیے، اس انڈسٹری کے لیے بھی. اوپن لینڈ ٹریڈنگ جو بس لیا دیا اس کا کوئی یوز نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی نہ ہو، صرف کاغذ بک رہا ہو، تو وہ مضر ہے انڈسٹری کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اس معیشت کے لیے بھی، اس معاشرت کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوگی. اب وہ ٹریڈنگ ہی رکتی ہے، سرکار کہتی ہے کہ پورا لکھتے ہیں جتنی کی آپ زمین بیچے، ان کے پاس ٹھیک ہے وہ نظام نہیں پراپر وضع کرتے تو اس ٹریڈنگ کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. باقی اس میں لائسنس وغیرہ کا کیا تعلق؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دو چیزیں آپ نے دو سوال کیے الگ الگ. ایک آپ نے سوال کیا کہ جی آپ کا پراپرٹی کی قیمت گر گئی جس کی وجہ سے آپ لوگ جو احتجاج کرنے نکل پڑتے ہیں. جی، پراپرٹی کی قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہم تو ریئل اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اوپن لینڈ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں جو نان پروڈکٹیو آئٹم ہے مائنڈیڈ. وہ اس کے لیے اگر سرکار آتی ہے کون فیئر ویلیو نکالے گا؟ جس ملک کی اکانومی جو ہے 60 سے 70% کیش پہ چل رہی ہو. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ 3 اسٹیجوں کے اوپر گورنمنٹ کیوں نہیں ریرا کو اپلائی کر رہی؟ بھئی آپ یہ دیکھیں 15 سال کے قریب ہو چکے، وہ ڈرافٹ میں نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے کیا ریرا اگر آ جاتا ہے، ریرا فیئر ویلیو لے کے آئے گا، جو بھی ایک کمیٹی بنے گی وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی جو ایک پرائز ڈٹرمن کرے گی کہ یہ ریئل ویلیو ہے. جو آپ نے ابھی کہا کہ جی پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ تو مختلف 1 لاکھ سم تھنگ جو ہیں حصے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. کراچی کے اندر میں کہا ہارڈلی 25-26 کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اس چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر پروفیشنلز کو آپ کو ہائر کرنا ہوگا، اور پلس آپ کو اپنی ول بھی دکھانی ہوگی جو صاحب اقتدار یا جو لوگ ہیں. آپ نے ابھی پہلے بھی یہی بات کی تھی، ول نہیں ہے، ورنہ ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ بھائی ہمارے پاس پورا انفراسٹرکچر ہے، ریاستی ڈھانچہ ہے، ہم کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ہماری برادری جب اگر کوئی چھوٹی موٹی ول دکھاتے ہیں تو مجھے آپ اچھا یہ بتائیے کہ آج تک اگر یہ پورا لکھت پڑھت نہیں ہوا تو یہ ہماری ایفرٹ سے رکا ہوا ہے؟ نہیں، ہماری ایفرٹ سے نہیں رکا ہوا. یعنی ہر جگہ ہم نظر تو آتے ہیں نا سر. دیکھیں نہیں آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح لے رہے ہیں. ہماری وجہ سے نہیں رکا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے رکا ہے. میں نے آپ کو ابھی بھی یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، نہ ہم انویسٹر ہیں نہ ہم لینڈ لارڈ ہیں، ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو. عام پاکستانی کے لیے یہ بات کلیئر کر دیں کہ جب کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کم، کوئی مثال دیں آپ مجھے. ابھی 2016 میں ہوئی کیا کہ بھئی ہم ویلیو پوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار نے ایک فارمولا پیش کیا اور ہم نے جا کے شور شرابہ کیا، ہم نے جا کے بیٹھے، نہیں اتنے کر لیں، اتنے کر لیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ دنیا کی کسی بھی سوسائٹی کی اخلاقیات میں، کسی ملکی قوانین میں، کسی بھی
عقیدے کی, کسی بھی پیشہ ورانہ اقدار میں یہ بات جسٹیفائی ہوتی ہے کہ جی ہم چیز بیچیں گے 100 روپے کی, لیکن لکھت پڑھت 5 روپے کی کریں گے, چلیں 10 کی کر لیں, 15 کی کر لیں. اس طرح نیگوشیٹ کرنا یہ کسی بھی طرح انسان کی ڈگنیٹی کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو. دیکھیے آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس بات پہ, میرا خیال ہے ہم دونوں ایک پیج پہ ہی ہیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس پہ. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ اگر یہ کس نے ہم پہ امپوز کرنا ہے, کیا ہم نے کہا ان کو 7 ہی لگائیں؟ ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے انہانس کر دیں. آپ نے جو ہے جو ریٹ انکریز کیے, ہم نے کہا انہوں نے انکریز کیے, جو انہوں نے لمٹ دی ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. سوال یہ ہے کہ وہی فگر اگر آپ اوپر لے جاتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب اگر چاہیں یا XYZ جو بھی حکومت وقت جو ہو یا جو بھی اس کا فائنانس منسٹر ہو, اس کو آپ ریئل ویلیو پہ لے کے جائیں. آپ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ جب کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہے, مطلب کئی سالوں میں جب بھی بڑھاتے ہیں, جب بھی وہ تو ایک طبقہ, دیکھیں ایک طبقہ تو وہ چیخے گا, اس کے چیخنے سے کیا آپ اپنی سارا سسٹم روک دیں گے؟ آپ 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا یار. مجھے کبھی ایسا لگتا ہے, یہ مجھے تھوڑا سا کریکٹ کیجیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کرنے والے ہی اس طبقے کو کہتے ہیں کہ یار تم ذرا شور شرابہ کرنا, کیونکہ ہمارے پاس ول نہیں ہے, ہمارے پاس پراپر ہوم ورک نہیں ہے, تم ذرا شور شرابہ کرنا اور ہم اس کو روک دیں گے. کیا ایسا نہیں لگتا؟ اٹ میں بی جس طرح یہ کھیل بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اٹ میں بی. میں نے آپ سے پہلا جملہ کہا کہ اگر ول ہوگی, کن کے پاس ول ہوگی؟ جو پالیسی میکر ہیں. پالیسی میکر اگر ان کے پاس ول ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم مجبور ہیں. آج جو ہے مجھے بتائیے 7E کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا, میری سمجھ نہیں آ رہا. میں جاہل آدمی اس معاملے میں, کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. نہ تو اس سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, سوائے کہ ان لوگوں کو پینلائز آپ کر رہے ہیں جو پراپرٹی جو ہے خرید رہا ہے یا بیچ رہے ہیں. مطلب نہیں, یہ تو ایک چیز کلیئر ہوگی نا کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہونا چاہیے تھا. پالیسی میکرز کو سوچنا ہے نا کہ مجھے یہ کیوں اپلائی کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ اگر تو وہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے, تو وہ ڈگ آؤٹ تو ایڈوانس ٹیکس کا جب میں چلان بھرتا ہوں اس کے اندر ہی وہ شناختی کارڈ نمبر میں دیتا ہوں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, بینگ این اسٹیٹ ایجنٹ, ایک پاکستانی بھی, ایک اچھی اقدار کے پہ بلیو کرنے والے انسان کے طور پر بھی, کیا لگتا ہے کہ 7E حکومت نے اسٹریٹ ایجنٹ کو تنگ کرنے کے لیے لگایا ہے, یا اس کا مقصد یہ ہے کہ پلاٹس کی کساد بازاری بند ہو؟ کیونکہ دیکھیں بیسک نیڈ ہے نا, مکان, دکان, چھت, روٹی, کپڑا اور مکان بیسک نیڈ ہے, اور ریاست کی, کسی بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے یہ تینوں چیزیں اس طرح کے حالات پیدا دے تو نہیں سکتے. سر معذرت کے ساتھ میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کساد بازاری, میرے حساب سے جو ہے اس کو کرنے کے لیے دیکھیں سیلر کے اوپر لگا ہے یہ ٹیکس, سیلر پہ لگا ہے, بائر پہ نہیں لگا. اس کا مطلب ہے آپ ذخیرہ اندوزی کے لیے ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ چیز خریدو, بیچو نہیں. اچھا یہ ایک نقطہ نظر دیکھیں, آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ سیلر پہ لگا ہے نا ٹیکس, بائر پہ تو نہیں لگا. تو آپ تو انسینٹیو دے رہے ہیں اس بات پہ کہ بائے بٹ ڈونٹ سیل دیٹ. ذخیرہ اندوزی کریں, ذخیرہ اندوزی نہیں, کریں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2022 سے اگر آنے والے 5-10 سال بھی آپ رکھیں گے تو جب بھی بیچیں گے آپ سے ٹیکسز لیں گے, تو وہ ایک نہیں بیچ رہا نا, نہیں, وہ انڈائریکٹلی آپ کو روک نہیں رہے بھائی. وہی آپ سے میں کیا سیلر کی حیثیت سے روک رہے ہیں نا, تو ڈیمانڈ تو ایسا ایسا آپ سپلائی کو روک رہے ہو نا, تو پرائس تو اوپر جائے گی. ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھیں, آپ ٹیکنیکلی بات کو سمجھیں کہ آپ وہ چیز آپ جو پرائس جو آپ نے, میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے جیسے جاہل آدمی کو 7E سمجھ نہیں آ رہا. جتنی میری عقل کام کر رہی ہے, جتنا میرے پاس اس کی نالج ہے, ہو سکتا ہے کہ مائکرو لیول کے اوپر کچھ اور ہو, مجھے نہیں معلوم. میکرو لیول کے اوپر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کو انسینٹیو دے رہے ہیں. ٹھیک, آپ نے 5 سال کے لیے روک لیا, 5 سال کے لیے جب روک دیں گے
انہوں نے بیان یہ کیا کہ ہم شاید ذخیرہ اندوزی روک رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں نہیں، وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بات کو؟ مجھے تو وہی لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ رک گیا نا کیا چیز رک گئی؟ ٹرانزیکشن رک گئی. تو کیا اس کا فائدہ کس کا ہوا؟ اس کا ذخیرہ اندوز کو نہیں، ذخیرہ اندوز کو مائنڈیڈ، کامن آدمی کو نہیں ہوا. کامن آدمی تو ڈسٹرب ہو گیا. اس کی پرائزز تو نیچے آ رہی ہیں نا. نہیں، پرائسز سیلر ہی نہیں ہے سر، سیلر نہیں ہے. ٹرانزیکشن ہوتی ہے بائی سیلر کے میوچل اس سے. آپ یہ اس چیز کو دیکھیں. خیر 7 ہی ایک ٹاپک ہے، ادروائز 10 رستے ہو سکتے ہیں، 10 طریقے ہو سکتے ہیں. آپ، میری سوچ ہے آپ اوپن کریں، ٹیکسز کم کریں، کفارے والا ٹیکس ختم کریں. وہ جو 4% لے لیا تو آپ کو ہاتھ دھو کے آپ باہر کھڑے ہو گئے. ٹھیک. کیوں؟ وہ زیادہ اچھا ہے نسبتاً اس آدمی کے جو ٹیکس پے کر رہا ہے، جس کا FBR کا نوٹس آتا ہے. ابھی میرے پاس 2019 کا نوٹس آیا ہے. ارے بھائی 20 میں دیتے نا، مجھے 21 میں دیتے، 22 میں دیتے. 2019 کا نوٹس آ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ ٹیکس، یہ آپ نے پراپرٹی خریدی تھی اور یہ ٹیکس پے کیا تھا آپ نے. مائنڈیڈ لفظ سن لیں آپ کہ آپ نے پے کیا، آپ نے پے کیا ہوا ہے 236K، بٹ یو ڈڈ ناٹ کلیم دیٹ. اچھا وائی؟ یہ ایک نوٹس آیا میرے پاس، یہ تازہ نوٹس ہے جس کو میں بھگت رہا ہوں. سوال یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے، عوام کو ایک لیول آف کانفیڈنس دے. ہم وی آر انٹرسٹیڈ ٹو پے دیٹ ٹیکسز، اور سب دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کوئی رشوت دینا نہیں چاہتا. یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا مستقبل کیا لگتا ہے آپ کو؟ ریئل اسٹیٹ ان پاکستان اگین بہت فیوچر برائٹ ہے. ٹھیک. 25 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. آپ ملک کے اندر جو ہے آپ اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کریں، پراپر انڈسٹریل لون دیں اس پہ. ٹھیک ہے. انڈسٹریل لون دیں گے تو لوگوں کو، ایک تو ہمارے ملک، میں نے آپ سے کہا نا ابھی ہمارے ملک کی مسئلہ کیا ہے. ہمارے پاس جو پالیسی بنتی ہے وہ 4 سال، 3 سال، 5 سال، 2 سال میں حکومت ختم. اب 5 سال کے اوپر دنیا کے اندر 20 سال مارٹگیج، 25 سال مارٹگیج، 30 سال مارٹگیج. وہاں پہ ویژن کہیں اور کھڑا ہے. ہمارے پالیسی میکر جو ہے ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے. یہ دیکھیں نا، ہمارا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہم اور آپ چیخ سکتے ہیں، ہم اور آپ چیخ سکتے ہیں، چیخ کے اپنی، ہمارے پاس کیونکہ فورم کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس لائسنس کوئی نہیں ہے، ہماری کونسل کوئی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہم آگے بڑھیں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہم کہتے ہیں جی بڑا پوٹینشیل ہے، اور ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے پاکستان بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس کی اگر 100 ریزن بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جی ریجن میں قیمتیں بہت کم ہیں. ابھی بھی ریجن میں قیمتیں بہت کم ہیں. ایریا ہمارا کم ہے. ایریے اور آبادی کا ریشو جو ہے نا، اس میں بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ ٹریڈنگ کی بدولت ہم ریجن میں بہت سستے ہیں، اس حساب سے ہم پوٹینشیل. لیکن ہماری جو عام پاکستانی کی جو انکم ہے، اس حساب سے پچھلے اسپیشلی 2-3 دہائیوں میں جس سطح پہ قیمتیں لے گئے ہیں پوش ایریاز کی، تو وہ پھر وہ پوٹینشیل ختم نہیں ہو جاتا، کانٹرڈکشن نہیں ہو جاتی. اعظم صاحب، کیونکہ ریجن میں قیمت ہمارے جو دیگر عوامل ہیں وہ تو اجازت نہیں دے رہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ ایریاز کی سوسائٹی کی پرائسز بہت اوپر لے گئے. سر آپ غور کریں، ایلیٹ کلاس یا ایلیٹ سوسائٹی جو ہیں، اس میں سائز آف پلاٹ کیا ہے؟ سائز آف پلاٹ کیا ہے؟ آپ حجم کو دیکھیں. یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے گز کے حساب سے زمین موجود ہے، ٹھیک، ڈیولپ ایریا کی. نارتھ کراچی میں آپ جائیں، وہاں 2.25 لاکھ روپے گز زمین ہے چھوٹے پلاٹ کی. جی. آپ یارڈ کے حساب سے اگر آپ سوچیں گے، اٹس دا چیپسٹ ایریا. تو پھر اگین وہی بات آ گئی کہ the size of plot is big. یعنی قیمتیں آپ نے بہت نہیں بڑھا دی. ہم سے مراد مارکیٹ فورسز نے اور کچھ نظام ایسا نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں سر، ابھی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں میرے حساب سے. دیکھیں، اگر آپ پاکستان کراچی کی بات کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کو کس سے کمپیئر کریں گے آپ؟
کوسٹل ایریا ہے نا, ہمارا پورٹ ایریا ہے نا سر. میں سر وہی ٹھیک بات کر رہا ہوں, ہے, دیکھیں آپ بامبے سے کمپیئر کریں گے. لیکن بامبے کی, اب بامبے میں پھر وہ دوسری حالات تو وہی ہوئے نا کہ بامبے میں اگر قیمتیں اس سے ڈبل ہیں یا 4 گنا ہیں, 4 گنا, لیکن کیا کراچی آئٹ, سارے کراچی آئٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اگر ایک فلیٹ اس وقت 10 کروڑ کا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 50 کروڑ کا ہو جانا چاہیے. جب یہ 50 کروڑ کا ہوگا تو جو مڈل کلاس کے لیے جو چھوٹا پلاٹ ہے یا چھوٹا فلیٹ ہے وہ بھی 5 کروڑ کا ہو جائے گا. تو کیا ہمارے عام پاکستانی کی پہنچ میں یہ ہے؟ عام کراچی آئٹ بھی اس میں لے سکے گا کبھی؟ کیوں نہیں لے سکے گا سر؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہر جو ہے کراچی آئٹ جو ہے وہ ڈیفینس میں آئے گا یا کلفٹن میں آئے گا؟ اس کے لیے سوسائٹیاں کھلی پڑی ہیں. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں 2.25 لاکھ روپے گز ہے. سر تو سائز آف اماؤنٹ جو اس کے پاس پیسہ ہے, 1 منٹ سر, آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو 500 گز کا پلاٹ ملتا ہے, وہاں پہ آپ کو 100 گز کا پلاٹ ملتا ہے رہائش کے لیے. تو سائز آف اماؤنٹ چھوٹی ہو جاتی ہے, سائز آف اماؤنٹ چھوٹی ہو جاتی ہے نا سر. نہیں, وہ پھر بھی بہت بڑی ہے. عام پاکستانی کا سوچئے, وہ ابھی بھی بہت بڑی ہے. وہ 2.25 لاکھ روپے گز کا مطلب کیا ہوا؟ پھر تو آپ وہ بات کریں, یہ پوری اکانومی, ہمارا ملک پورا, ہم مقروض ہیں, ہم سب مقروض ہیں, ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہے مقروض ہے, تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے. نہیں, آپ زندہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں جب آپ کمپیئر کرنے نکل رہے ہیں سر, آپ کمپیئر کرنے نکل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل کلاس جو ہے, مڈل کلاس اس کا جو ہے, بھائی ہمارا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے لون کے اندر پیدا ہو رہا ہے. میں آپ کو ان تضادات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سٹاک چھتیں توڑ کر 70,000 کے قریب پہنچ گیا. سر آپ کو پتہ ہے, آپ کے سنیں, آپ کے 10 شہروں میں فوارے ناچ رہے ہیں, لیکن غربت سڑکوں پہ ننگا ناچ رہی ہے. تو کچھ توازن پیدا کریں گے. توازن دیکھیں, انفارچونیٹ, پھر میں واپس جاؤں گا, یہ جو بیلنس آف جو ہے نا سوسائٹی میں, معاشرے میں کوئی توازن پیدا کرنا ہے یا نہیں؟ توازن پیدا کرنے کے 10 طریقے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چائنا تھا, چائنا نے توازن پیدا کیا نا, اپنی اکانومی کو اپنے نیچے والوں کو اوپر اٹھا کے لے کے گیا, اپنی پالیسیاں لے کے اس طرح اٹھایا نا, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو پکڑو, اس کو نچوڑو, اس کو یہ کرو. وائے میں دیکھیں, میرا یہاں آپ سے بات چیت کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں, جو ڈویبل ہے, ہم کبھی اس سمت میں کوئی ایفرٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ دوسری جو دیگر جو لوازمات ہیں نا, دیکھیں رکاوٹ بنتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کیوں کنسیپٹ, آپ نے یہ کیوں ذہن کے اندر یہ رکھ لیا کہ ہم رکاوٹ بنتے ہیں؟ کہاں بن رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ شاید وہ کوئی اشارہ کر دیتے ہیں چند مخصوص لوگوں کو. نہیں, آپ نے ایگری کیا؟ نہیں, آپ نے 2016 کا ریفرنس دیا تو میں نے اس کی پہ بات کی تھی. اس کے بعد کون سا ہر دفعہ ہوتا ہے وہ, ہر دفعہ ہوتا ہے وہ سوال. دیکھیں جب بھی آپ بڑھاتے ہیں تو پورے ملک کی جو ہماری انجمنیں ہیں وہ کہتی ہیں جی یہ بہت ظلم ہو گیا. نہیں کہتی. وہ تو ہر ادارے میں, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک, یورپ کے اندر, جو یو کے اندر. میں نے آپ کو آرکیٹیکٹس کی اور دوسروں کی مثال دی تھی, کیا یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم انڈائریکٹلی متاثر ہیں, مائنڈڈ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے یہ. ہم لوگ جو ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے انویسٹرز کو, اور اپنے جو ہے جو جینوئن کسٹمر ہیں, چاہے وہ مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس. پھر آپ کی بات میں تضاد آیا کہ جینوئن, انڈائریکٹلی متاثر اس طرح ہیں ہم لوگ کہ ہماری سروائیول ان سے اٹیچ ہے. جب ان کا بزنس وغیرہ نہیں ہوگا تو ہماری سروائیول ایشو آ جائے. اچھا, اس پہ ہم چیختے ہیں. قیمتوں میں توازن آتا ہے, قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ کے جینوئن جو بائر ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں میں اب آپ کو, ان کو نقصان ہوتا ہے, میں یہی سمجھا ہوں. نہیں, آپ یہی سمجھا, میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں ابھی کر رہا, کیونکہ وجہ کیا ہے, آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ یہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہاں اگر 100 پلاٹ بک رہے ہیں, اگر پراپرٹی 100 پلاٹ بک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. جب تیزی میں تھا وہ 125 بکتا تھا, پرائسز جو ہے 100 ابھی بھی بک رہا ہے. اب بکی آپ کا 5 رہا ہے. جب بکی آپ کی چیز 5 رہی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں پرائس نیچے آ گئی؟ آپ یہ بتائیے کہ سیلر کہاں ہے, بائر کہاں ہے. دیکھیں ہم نے بزرگوں سے یہی سنا تھا کہ انفلیشن جو ہے, انفلیشن کو بیٹ ہمیشہ پراپرٹی کرتی ہے. لیکن کئی چیزیں مارکیٹ فورسز بھی ہوتی ہیں.
ہمارے ملک کی اکانومی جو ڈیفالٹ کنڈیشن کے اندر، ہمارے پاس جو ہے باہر سے پیسہ کوئی بھیجنے کو تیار نہیں، ہمارے اپنے. اب پھر آپ نہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جڑے کم نہیں تیرے جوگے، اس طرف نہیں جائیں. وہ جوگے کا بھی بات یہی ہو رہی ہے. آپ اپنی یہ برادری کی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا جینون جو بائر ہے اس کا انٹرسٹ اس کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ قیمتیں روز بڑھیں، اس کے علاوہ تم. جینون بائر کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. جینون بائر who want to build a house. ٹھیک ہے، وہ از اے جینون. تو بھائی اس میں باقی تو اسپیکولیٹرز ہیں. تو اس کے لیے تو بہتری نہیں آ رہی. اگر کچھ ایسا فرض کریں حکومت نے ایسا سوچ ہی لیا کہ یار کچھ قیمتیں رک گئیں، کچھ توازن پیدا ہو گیا، تو اس کے لیے تو بہتری نہیں آ رہی. اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہتری ہے جی، اس پوائنٹ آف ویو سے بہتری ہے، لیکن نمبر آف ٹرانزیکشن، نیٹ کیری ہوم اکنامی دیکھیں. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب پہلے یہ معاملات نہیں تھے اس وقت ریونیو کلیکشن کیا تھی اور آج ریونیو کلیکشن کیا ہے. دیکھیں اب آپ ایف بی آر کو ریپرزینٹ کرنے لگے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اسٹیٹ ایجنٹ کا اس سے کیا تعلق کہ سرکار اگر کوئی ایسے پریکاشنز کرتی ہے کہ قیمتوں میں ایک توازن رہے تو اس میں جنریشن وغیرہ. آپ سرکار کی بات کریں مجھ سے، میں ایف بی آر کی بات کروں تو آپ پروٹیسٹ کر دیں. تو آپ بھی تو سرکار کی بات کر رہے ہیں مجھ سے، آپ اسٹیٹ ایجنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں تو ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. نہیں، آپ سرکار کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر ہی نہیں رہے اسٹیٹ ایجنٹ کی. اسٹیٹ ایجنٹ کا تو میں نے آپ کو بتایا میں انڈائریکٹ متاثر ہوں. ٹھیک ہے، میں اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، میں انویسٹر نہیں ہوں، میں بلڈر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں ان کو ریپرزینٹ تو ضرور آپ کر رہا ہوں. متاثر کیسے ہو گئے؟ قیمتیں اگر ذرا رک گئی تو ہمارے پاس جو ریونیو جنریشن ہے، جو ٹریڈنگ تھی، یعنی وہی ٹریڈر جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈنگ مضر ہے معیشت معاشرت کے لیے، وہ آنا بند ہو گیا تو آپ انڈائریکٹ متاثر ہو گئے. متاثر تو ہے نا. جس کو آپ برا کہتے ہیں اسی کی آپ وکالت کر رہے ہیں. یہ نہیں، میں اس آدمی کو نہیں کہہ رہا. دنیا کے اندر سر دنیا کے اندر جتنا بھی جو کیپٹلسٹ ہے وہ اپرچونسٹ ہوتا ہے. ٹھیک، پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، انکلوڈنگ آور کنٹری. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس جگہ لے کے جاتا ہے. وہ اس طرح ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ وہ گھونسلہ وہاں بناتا ہے جہاں پہ سیف ہوتا ہے یا جہاں پہ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے، یو کانٹ اسٹاپ. اب دبئی کے اندر بے تحاشا پیسہ گیا، ٹھیک ہے، آپ روک سکے؟ نہیں روک سکے نا. ہاں، اگر یہ اپرچونٹی یہاں پہ دیتے، یہ اس طرح کے رنگ برنگے ٹیکسز نہیں لگاتے، بے جا آپ ڈسٹرب نہیں کرتے، جو ایک ادوار میں یہاں پہ تھا. دبئی نیچے بیٹھ گیا، ہمارا اوپر بڑھ گیا. لیکن اب مجھے یاد ہے وہ دور، وہ یہ دور تھا کہ 35 کروڑ کا پلاٹ 67 لاکھ میں لکھا جاتا تھا، تو وہ ایک سنہرا دور تھا. پھر وہ جب 3 کروڑ کا ہوا، آج 30-32 کروڑ کا یا 10-15 کروڑ کا پلاٹ 3 کروڑ میں لکھا جاتا ہے، تو وہ سنہرا دور ختم ہو گیا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں. اور دیگر کیا مسائل ہوئے؟ سر دیکھیں، آپ نے ایک خوف جو پیدا کر دیا. ایک دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، اگر اس کو آپ وہاں پہ کھلا ماحول ملتا ہے آپ کو کام کرنے کا، آپ کے اوپر چیک بیلنس. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، ہم لوگ ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ گئے. جی. اور ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آپ کہتے ہیں ہم کیوں چیخ رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا کے لیے یہاں پہ ایسا ماحول ڈیولپ کر دو جس کے اندر خود بخود جو ہے سرکولیشن آف منی بڑھے. ٹھیک. جب سرکولیشن آف منی بڑھے گی اس کے بینیفٹ سب کو ملیں گے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، اپر کلاس ہے یا حکومت وقت ہے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ہاں، یعنی جب بس سرکولیشن آف منی بڑھے گی، یعنی 30 کروڑ کو 3 کروڑ لکھتے رہیں یا اس سے بھی کم کر دیں تاکہ سرکولیشن آف منی چند ہاتھوں میں ہو. کیوں کہہ دیا؟ پھر آنے والے 200-400 سال کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 لاکھ کا سنیں 3 کروڑ رکھ دیں؟ کیوں؟ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کی بات کو. آپ نے پہلی بات میری سنی تھی، میں نے کہا فیئر ویلیو لے کے آؤ. کون لے کے آئے گا؟ تو ساری دیگر باتیں آپ کی فیئر ویلیو کے خلاف ہیں. اچھا یہ خلاف کہاں سے؟ یہ بتائیے کہ اتنا ایکسپیرینس آپ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن انجمنوں میں بھی متحرک رہے ایک زمانے میں، تو کیا کبھی کوئی اگین پھر وہی بات کہ آپ ایکسپیرینس اسٹیٹ ایجنٹ جو روز فیس کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی سفارشات ان کو کبھی لکھ کے دیں ایسے نہیں ایسے فیئر ویلیو ہو سکتی ہے، کبھی بھجوائیں؟ دیکھیں اعظم صاحب، بات یہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو میری یاداشت میں ہے نا، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں کبھی اس طرح منظر عام پہ بہت کم آتا ہوں.
میں اپنے لیول تک جو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے گٹس ہوتے ہیں، میں یہ گٹس نہیں ہے. میں نہ لکھنے پڑھنے والا آدمی بھی نہیں ہوں اتنا زیادہ، نہ مطلب اس طرح کے لکھت والا جو کام ہے یا گورنمنٹ آف اس کو جو ہے، ہاں اپنی ایسوسیشن میں سفارشیں دیتا ہوں، تو آپ وہ بھی دیکھیں، وربل. آپ نے آن ریکارڈ ہے کہ آپ یہ فیئر ویلیو کی فیور میں ہاں وہاں ہمیشہ سفارشات دیتے ہمیشہ رہتے. ہمیشہ ہمیشہ میں نے فیئر ویلیو کی بات کی ہے. اور فیئر ویلیو کے لیے اگر وہ چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں. عوام سے کیوں؟ دیکھیں، ایک قصہ ہوا تھا نیو یارک کے اندر، وہاں لائٹ چلی گئی، قانون جو ہے ختم ہو گیا، وہاں پہ بے تحاشا چیزیں لوٹی گئیں، کوئی جو ہے اسٹور لوٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ قانون ختم ہو گیا تھا. جب آپ قانون لے آئیں گے، ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے. یہ جو 3 کروڑ اور 24 کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس وہ قانون نہیں ہے. کیونکہ صاحب اقتدار میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، پالیسی میکرز میں ایسے بیٹھے ہوں گے جس کے اندر یہ چیزیں وہ اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. ذوالفقار بھائی، ظاہر ہے اس پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہے. آپ سے بہت ساری چیزیں ایسی مجھے یقین ہے کہ پاکستانیوں کے لیے، ہماری انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کی گئی ہوں گی جو کسی نہ کسی طرح شاید اس پورے معاشرے کے لیے سود مند ہو. تو اب آخر میں آپ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس، آپ نے اس شعبے میں بہت کچھ ترقی کی، بہت کچھ اس کو قریب سے دیکھا، اور اب آپ یہ بتائیے کہ ایسی کیا ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ایک اسٹریٹجی جو ہماری انڈسٹری کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہم ملک و قوم کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ دنیا میں جس پیشے سے وابستہ لوگ ہیں، اپنی ضروریات اپنے حکمرانوں تک وہی پہنچاتے ہیں، اور اس میں صرف یہی پہلو نہیں ہوتا کہ جی اس میں ہماری انڈسٹری کا یا اس سے وابستہ لوگوں کا ہی فائدہ ہو. دیکھیں، کوئی بھی انسانی گروہ اکیلا ترقی نہیں کر سکتا. آپ کا پورا یا تو معاشرہ ترقی کرے گا یا پورا معاشرہ تنزلی کی طرف جائے گا. اگر چند لوگ ہی بینیفیشری ہوں گے تو وہ نہیں کام چلے گا. تو میں آپ سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر اب یہ بتائیے کہ ون ون پوزیشن میں کیا چند آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا سفارشات چاہیں گے جو آپ کی انڈسٹری کے اور اس ملک کو قوم کے لیے بھی بہتر ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو اس دورائے پہ یا اس جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پہ دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ہمارے رول ماڈلز بھی ہیں، جنہوں نے آگے ترقیاں کی ہیں. تو اس میں جو ایک ہمارے ملک میں جو ریئل ویلیو ہے اس کو آنا چاہیے، لیکن ایک دم سرجری کے اسٹائل میں نہیں، میڈیسن کے اسٹائل میں گریجولی ایسا ایسا آپ انکریز کریں. اٹ ٹیکس 5 ایئر 10 ایئرس. قوموں کے لیے 5-10 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس کو آپ، لیکن ٹارگٹ آپ کا فیئر ویلیو کی طرف ہونا چاہیے. ہر سال آپ انکریز کرتے، 2016 سے آج تک اگر اس طرح لے کے چلتے تو ہم کافی حد تک. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی گریجولی، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن اب آپ کا آخری نوٹ ہے اس لیے کہ وہ 12 ایمنیسٹی ہو چکی ہیں، پہلے بھی بات ہوئی، وہ کیسے؟ میں آپ سے منسٹری نہیں کہہ رہا، میں گریجولی انہانس کی بات کر رہا ہوں. کلیکٹریٹ ریٹ، اس کو آپ گریجولی انہانس کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوری ایئر کریں اور وہ 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، جہاں ہم ریئل ویلیو کے اوپر آ جائیں. اور اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے، ریرا کو ایکٹیو کریں، وہ ریگولیٹری اتھارٹی کو ایکٹیو کریں، اور اس کو لے کے جب چلیں گے تو وہ ہمارے لیے، کیونکہ اس سے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے. یہ میری ذاتی سوچ ہے. بہت شکریہ ذوالفقار حسین صدیقی صاحب، آپ نے زحمت کی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں اس پروگرام کا پیٹرن ہی ایسا ہے کہ کوشش ہے کہ لوگوں کے سامنے چیزیں آئیں. جیسے ہم نے پروگرام کے درمیان میں بھی کہا تھا، گریجولی کیسے ممکن ہے 7,96,000 اسکوائر کلومیٹر کا ملک، اور اس کو آپ آج اگر 1,98,000 کیٹیگریز ہیں اور اس کو 2 لاکھ کر دیں، پھر 3 لاکھ کر دیں. یونٹ ہم نے کہا جی یہ اربوں یا کھربوں میں ہوئیں. اب ان یونٹس کو تو ہر یونٹ کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ممکن ہے.
کوئی سرکار کو، آپ جیسے پروفیشنلز کو کوئی ایسی سفارشات دینی پڑیں گی کہ یہ بہت سادہ طریقے سے ایسا نظام وضع ہو جائے کہ جس سے جو زمین جتنے کی بکے اتنے کی لکھی جائے، اور اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی اس معیشت کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور یقیناً 100% اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی ہیں کہ جو ملک قوم کے لیے فائدے کی ہیں تو پھر اس کو پھیلائیں، دوسری صورت میں آپ ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کا ٹائم ضائع کیا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات اعظم معراج کے ساتھ۔